जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और आपको पता है कि आज बुध का दिन और बुध को मौजूद होते हैं हमारे साथ अलहाज अखुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? अल्लाह का बेहिसाब करम है, इतना ज़्यादा करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। रब दुआ ये हकीकत। माशाल्लाह। हाजी साहब के साथ साथ आज हमारी एक सहेली भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हाजी साहब को इन्होंने दिखाया कुछ दिनों पहले। इनका जो भी मसला था वो ये आपको खुद बताएंगे, क्योंकि मैं तो सुन के जो है माशाल्लाह हैरान ही रह गई। हमेशा हो जाती हूँ हैरान, और जो है ना आसान मेरे ख़ता हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शैला दानिश साहिबा। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शैला? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शैला, आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था, हमारे नाज़रीन को बताइए। और आपके कितने दिन में आपको फ़र्क पड़ गया हाजी साहब के पास जाने से? मेरे मतलब बगल में जैसे वो हो गई थी, गुठली हुदूद टाइप का हो गया था, तो मैं उसकी वजह से ज़रा इरिटेट हो रही थी। ज़ाहिर है हाथ वाथ वो होने में, तो वो चर्बी बढ़ गई। डॉक्टर को लेकर गए हम लोग, दिखाया, उन्होंने कहा कि आपकी चर्बी बढ़ गई है, आप इसको ऑपरेट करवा दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कहने लगी 15 से 20 मिनट की सर्जरी होगी, तो आप इसको ना निकलवा दें, वो ज़्यादा सही है। तो फिर हम लोगों ने नहीं मुनासिब समझा कि हम इसको सर्जरी वगैरह करवाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हाजी साहब के पास हम लोग जाते रहते हैं। मैंने अपने बच्चे का भी ट्रीटमेंट करवाती रहती हूँ यहीं से, तो उनका भी मतलब वो सांस वाँस चलती थी उनकी ना, तो माशाल्लाह अब तो वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं हाजी साहब के पास आई हूँ। हाजी साहब ने दम वगैरह करा, तेल दिया था हाजी साहब ने मुझे, तो मैं वो तेल लगाती थी। और माशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर मेरी वो बिल्कुल स्वेलिंग उतर गई, और बिल्कुल अब मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सेट हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मुझे स्वेलिंग है। स्वेलिंग भी मेरी बिल्कुल सेट हो गई, और मेरा मतलब डॉक्टर ने तो इतना वो कर दिया था कि इसका सर्जरी मस्ट है। मतलब अगर मैं वहाँ जाती तो फिर शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। सही बात है। वो तो फिर आपको तो आपकी जो वो थी गुठली थी, हुदूद था, वो खुद ब खुद रिमूव हो गया? जी अल्लाह का शुक्र है, वो स्वेलिंग टाइप की हो गई थी। फिर वो दम वम कराया, माशाल्लाह वो 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल कम होना शुरू हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद माशाल्लाह अब कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपर ठीक हो गया? बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाजी साहब क्या प्रॉब्लम थी? ऐसे जैसे शादी ने बात की, ऐसे आपको लाखों दुनिया मिलेगी। कंधा ख़राब, ये ख़राब, बगल में गुठली हैं, सीने में गुठली हैं, सेंटर में गुठली हैं, पेट में, घुटनों में। बल्कि शायद इसको याद हो, शैलों के ज़माने में मरीज इनके सामने आए थे, उनके घुटनों के आगे पीछे गुठलियाँ थी जिनको चलना मुश्किल था, किसी टक 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 बैठी थी। सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शफा देता। मैं कोशिश करता हूँ ना, कई बड़े मज़े की बात बताऊँ अगर मुझे बर्दाश्त कर लें तो। नहीं बिल्कुल हाजी साहब बताइए। देखें, शैला भी दवाई खाती है, अगर आप पियोगी तो आप भी दवाई खाओगी, क्योंकि नेचुरल्स है, कुदरती जड़ी बूटी है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभार जो मरीज़ आते हैं, वो जाके डॉक्टर बोलते हैं, दिखाते हैं जड़ी बूटियाँ, वो बोलता नहीं खाना नहीं खाना है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हो गया, काफ़ी साल पुरानी बात है, वो डॉक्टर साहब सबको मना करते जड़ी बूटी कभी नहीं खाया करो, बड़े नुकसान आते हैं। तो जैसे लोग आए थे, रश बहुत था, तो वो डॉक्टर साहब लाइन में खड़े हुए थे, वो दवाई ले रहे थे। पहले उन्होंने दम कराया, कपड़े गीले थे, पानी मारा तो कपड़े गीले थे। अब अनकार तो नहीं कर सकता मैं किस लिए आया हूँ। तो दवाई ली, तो पीछे से जो मरीज़ खड़े बोला कि डॉक्टर साहब आप ही दवाई खाते हैं? बोला नहीं मैं अपनी वालदा के लिए। मैंने कहा क्यों झूठ बोलते हो, बीमार तो मैं, दवाइयाँ तुम खा रहे हो, वालदा कहाँ से आएगी बीच में? बिल्कुल। साहब ने कहा जी आपस से हम जाते हैं तो आप हमें मना करते हैं, हाँ खबरदारी खाना, वो खुद तो तुम यही दवाइयाँ खा रहे हो। तो फिर उसको बोलना पड़ा जी हाँ मेरी तकलीफ में था, तो मुझे बहुत तकलीफ थी, मेरे मोरे ख़राब थे और मुझे प्रोस्टेट प्रॉब्लम थी, और मैं हर 2-2 मिनट के बाद 4-4 2-2 कतरे पेशाब करता था। आज मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो वो फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर था कि वो मना करता कि दवाई नहीं खाना। तो फिर जब आए तो अगर उनके जाने वाले मरीज़, मुझे तो नहीं पता था, रश लगा होता है, इनको पता कभी कभी तो इनको काफ़ी लंबा इंतजार भी करना, कभी फ़ौरन फार हो जाते हैं। तो उनकी कई दफ़ा क्लास मरीज़ों ने ले ली। तो मैंने सबको मना किया तुम किसी को बुरा ना बोलो, ठीक है वो जो बोलता है बोलने दो, लेकिन आप बुरा ना बोलो। कहने की इस बात का एक मकसद है कि देखें, अगर कोई भी शख्स अगर कहकशां अच्छा काम कर रही है या ये शहजादी अच्छा काम कर रही है, हमें आपका ताबन करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप गलत काम करो तो मैं आपके खिलाफ खोलना मेरा हक बनता है। लेकिन अजीब मुसीबत है कि जितने लोगों को भी शिफा मिलती है, जाके जब उनको बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आपने ये बताया था, आपने हमें 10 लाख खर्चा बताया था, यहाँ जाके तो चंद हज़ार में दवाई ली, हम ठीक ठाक हैं और निकाल दो। मैं छोटी सी मसाला को देता हूँ कि खालिद साहब आजकल हमारे पास नहीं आ रहे, पहले आते थे 1990 से लेकर 2000 तक। छोटे से कहते थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उनकी भाभी को हार्ट प्रॉब्लम था। ये मुझे रिसर्च के बाद मालूम हुआ
کہ ہر اس لڑکی عورت کو بچہ نہیں پیدا کرنا جس کے ہارٹ پرابلم ہو، وہ بھی شدید قسم ہو، اسے نہیں پیدا کرنا چاہیے. ان کی زندگی موت کے بیچ میں رہتی ہے. اب اس کی وہ امید سے ہوگی، پہلے نہیں خبر تھی، اولاد نہیں تھی پہلے، تو اولاد اس کی ہو گئی. ہونے کے بعد جس میں بچہ کیا معاملہ تھا، جب ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، کوئی بھی ڈاکٹر آپریشن کرنے کو تیار نہیں تھا. سن 2000 کی بات ہے یہ. کیونکہ اس کو بیہوش کرنے کے بعد ہوش میں کون لائے گا؟ جی یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے. خالد صاحب آئے، میں نے بولا کچھ مسئلہ نہیں، پانی لو. پانی پڑ کے میں نے کہا جا کے تو پیٹ پہ لگا دو، پانی پلا دو. بعد جھگڑا کھڑا تھا، وہ جا کے پانی پلایا، پانی لگایا تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. جا کے دیکھا تو بچہ پیدا ہو چکا تھا. ماشاءاللہ. پھر ایک دفعہ ایک سین ہوا جو بہت تکلیف دہ ہوا. ایک انہوں نے بولا کہ یہ بچہ نا آپریٹ ہوگا اور یہ مطلب ہے کہ بچہ نیچے نہیں آیا، اس کو کیا نام آپریشن کرنا پڑے گا. وہ کسی بات میں وہ اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے، بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہو گیا تو جو انہوں نے ہنگامہ کیا اسپتال کے اندر، وہاں جو اس سے آپریشن کرنا تھا، اور تم میری روزی سے کھیلتے ہو. پہلے 35,000 ملے تھے، اب مجھے 2,000 ملیں گے. میری روزی برباد کر دی، دے ان کو گالیاں، دے بدتمیزیاں. یہ چیزیں ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن یہ کسی کی برائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھو، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. کوشش کی جائے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں اچھا کام کر رہا ہے، وہ جس مذہب سے بھی ہے، جہاں سے بھی ہے، آپ اس کا ساتھ دو. جہاں برائی پیدا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ، جیسے ہمارے پروگرام میں شیل آئی، انہوں نے سچ بولا ہے، پچھلے سے بچے کا بھی علاج ہو. اپنے پروگرام میں بچے کو لے کے آئی تھی، تو دمے کی تکلیف تھی، اور زمانہ سال میں پتہ 11 مہینے اسپتال میں داخل رہتے تھے. جی. تو جب سے علاج ہوا آج تک ماشاءاللہ اس کا دماغ نہیں ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہر آفٹر 15 ڈیز جو ہے نا، بس سمجھ لیں وہ جو نا ہاسپٹل میں ہوتے تھے، ان کی پسلیاں چلتی تھیں، پسلیاں چلنے لگتی تھیں، اتنی پریشانی ہوتی تھی. ہم لوگ یہاں ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں. اب تو ذرا سی بھی انہیں الرجی بھی کچھ بھی ہے، بس میں ذرا سا ناک میں تیل لگا دیا ان کے، یا ایسی کوئی بھی چیز کر دی. حاجی صاحب کے دیے ہوئے ٹوٹکے ہم استعمال کر رہے ہیں. دوا سے تو ہمارا بالکل اب کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، بالکل بھی. شکر الحمدللہ. جو جڑی بوٹیاں بنائی ہیں نا کہکشاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے جو دوائیاں تیار کی ہیں، بہت شفا. بہت طویل سفر طے کیا میں. 39 سال ایک وقت ہے. بالکل صحیح بات ہے. 39 سال. 39 سال تک ریسرچ کرتا رہا، پڑھائی کرتا رہا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب نے مجھے بہت دیا، بہت نوازا ہے. اللہ گواہ کہ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. کتنا عظیم کرم ہے میرے رب کا. آپ آئل لگاتے ہیں، یہ شادی لے جاتی ہے بچے، آپ کہیں بھی شدید تکلیف ہے نا، آپ اپنے ناک کے اندر ناک چھل کے نا ذرا سے لے کے یوں لگائیں گے نا، مشکل سے 2-4 سیکنڈ لگیں، آپ ٹھیک ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو خارش ہے، آپ 2 قطرے لگا کے اسے مل لیں، رگڑنا نہیں ہے. 1-2 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا. جن کے پیشاب ہر جگہ خارش ہوتی ہے، وہ کھجاتے رہتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. حاجی صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں جتنی میں نے محنت مشقت کی، میرے رب کی مجھ پر بڑی کرم نوازی. میری خوبی کہیں بھی نہیں ہے، خوبی صرف میرے اللہ کی ہے. اس شہر نے اگر کچھ بھی نہیں دیکھو گا تو میرے خیال سے 2-3 لاکھ مریض تو دیکھے ہوں گے جتنا وقت سے آ رہی ہیں. بالکل. آپ کو ہر طرح کا مریض ملے گا. وہ مریض جو ہے آپ کو کینسر کا ملے گا، ہیپیٹائٹس سی کا ملے گا، بی کا ملے گا، آپ کو آنکھوں والا ملے گا، سر کے درد والا بھی ملے گا، گلے. بہت سے بچے ایسے بھی آئے جو بالکل ایب نارمل تھے، مطلب ہڈی کمر کی ان کی ٹیڑھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے. اس بچے کو تو میں دیکھ کے لٹرلی ایسا سمجھتی تھی کہ واقعی نہیں صحیح ہو سکتا. مگر ماشاءاللہ آتے آتے وہ بچی بالکل پرفیکٹ ہو گئی تھی. ماشاءاللہ بولنے لگی تھی وہ صحیح. الحمدللہ. تو بہت بہت شفا ہے وہاں جا کے. بس انسان الحمدللہ. آٹزم آرٹسٹک سی پی چائلڈ. بالکل الحمدللہ چھوٹے دماغ کے بچے جی، ان کا بھی آپ کے پاس بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم. سے بات کرا دیں. جی بالکل بالکل، حاجی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے گا. وعلیکم السلام. فرمائیے گا میری بہن، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اپنا سوال بتائیے. اچھا جی، یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. حاجی صاحب ان کا شاید ان کی بیٹی کے کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، ان کو لگتا ہے شاید بندش ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ گمان حرام میں کبھی مت کرو، ایمان چلا جاتا ہے.
یہ بولا اس سے جادو کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں عذاب نازل ہے، اللہ کا عذاب، وہ کیا ہے؟ جہاں جاؤ آپ پہ جادو کیا بندش کیا، آپ پہ جادو کیا بندش کی، سب غلط ہے شادر نادر کہیں ہوگا۔ اپنی خطائیں تلاش کرو، اپنی غلطیاں تلاش کرو اور اپنی خوبیاں پیدا کرو، یہ بات کام کی ہوتی ہے۔ تو نظر سب چیزیں تو ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لیکن ایسا کبھی نہ سوچو کہ سب کو یہ کہتے لے کے بیٹھا ہوا جادو ان کے میں ٹھیک ٹھاک کلاس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن جب میرے پاس کچھ دیکھے نا ان کی اس میں وہ بھی ہیں ماشاءاللہ مولانا لوگ بھی ہیں۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، عظما عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عظما، وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ الحمدللہ میں کینسر کی پیشنٹ تھی اور اس کے بعد تقریباً 5-6 سال اور میں نے اپنا علاج تو کروایا ہے، لیکن آج سے 2 سال تک میں بالکل نارمل تھی، ابھی بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ ہاں دوبارہ نہ بیمار ہو جاؤں۔ تو کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو سی اے پیشنٹ ہوتے ہیں، پھر علاج کرواتے ہیں، پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ رہتا ہے۔ آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں عظما؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی حاجی، دیکھیں کہکشاں مرض کوئی بھی صحیح، کبھی یہ نہ سمجھو کہ وہ ناقابل علاج ہے، اگر علاج نہیں صرف ایک ہی جس کا نام ہے موت، بالکل، اس کا بھی علاج آخر میں جا کے ہوگا جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ تو مرنے کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو مرض کوئی بھی آپ آئیں، میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں کونے میں سیلانی والے ہیں، 50 قدم آگے آئیں گے تو آگے دائیں ہاتھ کو میرا بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد، صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے، اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم، اس ٹائم آئیں آ کے دکھائیں، لیکن ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے گا۔ ابھی بھی ہمارے مہربان ایسے آتے ہیں کہ خالی بوتلوں کا کہنا ہے تھیلا بھر کے لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، 2 بوتلیں پانی کی ضرور لے کے آنی ہے اور پین کلر کھا کے نہیں آنی۔ ہاں، بخار کی حالت میں، بالکل، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو آپ اسی حالت میں حاجی صاحب کے پاس جائیں، انشاءاللہ ہنستے مسکراتے وہاں سے واپس آئیں گے انشاءاللہ، بالکل، ثم انشاءاللہ۔ اچھا شیلا، آپ نے جو ہے اپنے بچے کا ذکر کیا، آپ کے بیٹے ماشاءاللہ اب تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، تو جب وہ چھوٹے تھے، جب ان کو یہ پرابلم تھی؟ جی جب وہ چھوٹے تھے، مطلب 1 سال کے قریب ہی نا، مطلب تو ان کو یہ ہوتی تھی جیسی سردیاں یا جیسے بھی موسم چینج ہوتا تھا، ہوا چل رہی ہے، خشک ہوا چل رہی ہے، تو انہیں فوراً وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے تھے، پسیاں چلنا شروع ہو جاتی تھیں۔ تو پھر مجھے بتایا تھا کسی نے، تو پھر میں حاجی صاحب کے پاس لے کر گئی، بس میں دم کراتی تھی اور یہی چیزیں تیل وغیرہ حاجی صاحب نے دیا تھا، بس پسلیوں پہ ان کے تیل لگا دیا، ناک میں تیل لگا دیا، ماشاءاللہ ناک بالکل مطلب ان کی بند ہوتی تھی، تیل لگاتی تھی، بالکل فوراً سانس آنا شروع ہو جاتی تھی اور بالکل سیٹ ہو جاتے تھے۔ شکر ہے اللہ کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، مسئلہ بتائیے۔ میں مظفر علی بات کر رہا ہوں۔ جی ظفر بھائی، سروائیکل پین ہے مجھے 3-4 سال سے، کافی عرصے سے۔ کیا چیز ہے؟ اچھا، سروائیکل پین ہے، سروائیکل پین ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی کراچی سے۔ ٹھیک ہے، میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو جواب دے رہا ہوں، جی میرے پیارے بھائی، آپ بھی اور تمام سننے والے بھی، جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام کے آخر میں ایک کیا نام ہے مشق ہوتی، کاٹ ہوتی، اس میں آپ شریک ہو جائیں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہ وہاں رکھیں، آپ گردن رکھیں، ٹانگوں میں، جہاں جس کو تکلیف ہے وہاں رکھتے رہیں اور وہ کیا نام ہے کاٹ کراتے رہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کراچی میں میرے پاس اب درد و کرب میں آنا، پین کلر کھا کے نہیں آنا، تم میں تک پہنچنے تک تم تکلیف برداشت کر لینا، لیکن انشاءاللہ میرے اللہ پہ میرا ایمان ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، میرے پاس سے تو آپ ہنستے مسکراتے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ سب کے لیے بالکل۔ دیکھیں بخار والے کے لیے کہکشاں کیوں کہتا ہوں بخار میں آؤ، تاکہ وہ 103-4 بخار میں آتا، واپسی میں ہنستا مسکراتا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم لاسٹ پروگرام میں بچی آئی تھی، عظیمہ بچی جو آئی تھی، اس کی کیا نام ماں داماد اس کے سیٹے لے کے آ رہے تھے، اس کی والدہ بھی ساتھ تھی، جی اور جب واپسی گئی تو ہنسی مسکراتی گئی۔ جی بالکل۔ میں اپنے پاس سے ماحول کیسے دیتا ہوں؟ میں آنے والے مریض کو وہ ماحول دیتا ہوں کہ وہ اپنے درد و کرب سے باہر نکل کے آ جائے۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیں آپ کے 4 الفاظ اچھے بولنے سے یا میرے 4 الفاظ بولنے سے، اچھے الفاظ بولنے سے دوسرے کا بھلا ہو جاتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر منہ چڑھا کے سڑا کے بیٹھو گے تو اس کا بھلا نہیں ہوگا۔ ہاں میں وہ جب آتے ہیں، جب جو مریض کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، سب سے پہلی بات میں سب سننے والوں کے ایک پیغام دیتا ہوں، مریض کے ساتھ ہمدردی نہیں کرو، اسے چما چٹی بند کر دو، اسے حوصلہ دو، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو آپ کے گھر میں بدترین دشمن آپ کے موجود ہوتے ہیں، اپنے گھر والے بدترین دشمن ہیں، ہائے ہائے اماں تمہیں ہو گیا، ہائے تمہیں ہو گیا، ہائے تمہیں، بس ہو گیا،
بولے ابھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم آپ بھی دعا کرو ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہاں تم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ نہ ہو تب بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے میں نے پیغام دیا۔ ہاں دماغ میں جو ہے نا وہ چیزیں چلنے لگ جاتی ہیں حاجی صاحب، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرف سے ہٹانا چاہیے، لیکن ہم لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں ایسی حرکات۔ دیکھیں ابھی میرے پاس مریض لاہور سے آئے ہوئے ہیں، گجرانوالہ کے رہنے والے، لاہور میں وہ بچی خود ڈاکٹر ہے، وہاں کسی ہاسپٹل میں، بڑے ہاسپٹل میں اس کی ماں کو فروزن شولڈر تھا، اور بھی مسائل تھے، اور بھی تکلیفیں تھیں۔ انہوں نے آ کے علاج کیا تو اس کی ماں کا ہاتھ یہاں سے اوپر نہیں اٹھتا تھا، دم کرنے کے بعد ہاتھ سے اونچا کرو، سیدھا ہاتھ سے اوپر کیا۔ اب وہ بولا کہ انجیکشن لگا کے، میں نے کہا کچھ ضرورت نہیں پڑی، آج ماشاءاللہ کل بھی آئیں، وہ ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی میں، الحمدللہ، اور چند دن کی بات ہے، چند دن بعد وہ باقی معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شکر ہے اللہ کا۔ تو آپ دیکھیں نا اس میں اللہ کی خوبی ہے، آپ کی میری خوبی نہیں ہے، بالکل یہ خوبی ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے کلام کی ہے۔ میری کوئی دعا جو ہے نا کہکشاں، یہ سننے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، قرآن پڑھا ہوا کوئی بھی ایسی چیز نہیں اس پہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس پہ قرآن پڑھا ہوگا ہم وہ نہیں لیں گے۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے وہ یہ سوچ لے کہ پانی بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے، میری دعائیں بھی قرآن پر پڑھی ہوتی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کوئی دعائی میری بغیر پڑھے ہوتی ہے، یہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی آ جاتے ہیں توبہ 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 توبہ، ہم تو کبھی نہیں لیں گے، اس میں قرآن پڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں بیان کرنے کا قابل نہیں ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو میں اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ جو آتے ہیں، میں پانی پڑھ کے دیتا ہوں وہ بھی قرآن ہے، جو میں دعائیوں میں پڑھتا ہوں وہ بھی قرآن ہے، یہ پہلے سب سوچ لیں کہ میرا اول آخر قرآن ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات حاجی صاحب آپ نے کی ہے کہ لوگوں کو پہلے سے بتانا ضروری ہے، پھر وہاں پہ آئیں تو کوئی بدمزگی نہ ہونا۔ حاجی صاحب آج کل بڑا دیکھا گیا ہے ہیٹ ویو کے بارے میں، تو اللہ نہ کرے کسی کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے یا کوئی بے ہوش ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا اقدام کرنا چاہیے جو لوگ اس کو پاس دیں؟ دیکھیں سب سے پہلے کام یہ کریں کہ جس کو اگر گرمی سے بے ہوش ہوا ہے اس کے پاؤں کے تل پہ ٹھنڈے پانی ماریں، تل پہ پاؤں کے اوپر ٹھنڈا پانی ماریں، پھر نیچے سے اوپر آتے رہیں، پھر سر پہ آخر پہ آئیں، اور ٹھیک بھی ہو جائے گا، ہوش میں آ جائے گا، لیکن نقصان نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہوں تو جو بھی مطلب بے ہوش ہو جائے گا اس سے پہلے سر پہ پانی مارنا شروع کرتے ہیں، ٹھنڈا یک پانی، یا تو لکوے کا مریض بن گیا یا فالج کا مریض بن گیا یا فارغ ہو گیا۔ اللہ، دیکھیں میں نے کہا کہ شام میں نے 39 سال کا سفر کیا ہے۔ کتنا سال؟ 39 سال۔ یہ 2 دن نہیں ہے، بہت طویل وقت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، بہت کچھ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، جتانے والے سے سیکھتے ہیں، اور اس نے کیا کچھ کھایا، کیا پیا، کیا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس سوال جواب ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں ہر قدم اللہ کے پاس جاتا رہتا ہوں، ہر قدم پہ اللہ کے پاس دوڑتا رہتا ہوں، میرا اول آخر ایک ہی ٹھکانا ہے، وہ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں سب مسلمانوں کو کہتا ہوں وہاں جاؤ، دیکھو ہندو میرے پاس آتا ہے، عیسائی میرے پاس آتا ہے، سکھ میرے پاس آتا ہے، پارسی میرے پاس آتا ہے، ہر مذہب آتا ہے، لیکن سب کو شفا قرآن سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں کہا جی ہم آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اسے کرنا علاج نہیں کریں گے، نہیں، وہ کہتے ہیں خوش ہیں۔ ہاں کبھی کچھ بولتا ہے جی آپ بتائیں کہ ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، میں نے کہا جی یہ آپ کا جو مذہب تمہیں کہتا ہے، جو آپ کا پاک ہونے کا طریقہ ہے، آپ اپنے اس طریقے سے پاک ہو جو آپ کا مذہب کہتا ہے، اس طرح کا پانی استعمال کر لیں، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس نفرت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نام ہے ذات پاک نہیں ہے، ہمارے پاس انسانیت ہے۔ انسانیت ہے، اور انسانیت ہی سب سے عظیم چیز ہے۔ اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کا اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، جی فرمائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے۔ میم میرا نام مسز رفت ندیم ہے، اور مجھے نا مہروں کی بہت تکلیف ہے، میں تقریباً 2 سال سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ یقین کریں صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ اوکے، آپ کی ایج کیا ہے؟ بتایا ہے کہ ڈسک تھوڑی سلپ ہو رہی ہے۔ اوکے، تو میں نے فزیوتھراپی بھی کرائی ہے بہت زیادہ، کہاں سے بول رہی ہیں؟ آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، فرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ حاجی صاحب تھینک یو سو مچ فار کالنگ، اللہ تمام حافظ۔ امراض کے لوگوں کو ریپیٹ کر دینا، کیا بولا؟ تمام امراض کے لوگوں کو کتنا بھی درد ہے، کرب ہے، اذیت ہے، وہ اسی حالت میں میرے پاس آئیں، اگر پین کلر کھا بھی تب بھی آئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بیماریاں قابل علاج ہیں، جو ناقابل علاج ہیں، سب کا علاج ہوتا ہے۔ اسی قرآن سے جن جادو کا بھی علاج ہوتا ہے، اسی قرآن سے بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، ہر معاملہ اسے ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک کام سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا کشان جب تکلیف آتی کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی۔ تکلیف آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ آیت الکریمہ۔ جب کوئی مر جاتا ہے ہمارا تو ہم اس کے پیچھے قرآن پاک پڑھ کے اس کو بخشتے ہیں، یہی قرآن ہے۔
روز محشر میں بھی کون ہوگا؟ یہی قرآن ہے. سبحان اللہ. بے کیا آپ کوئی مسلمان جو نماز پڑھتا ہو اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے بغیر وہ نماز اس کی ہوتی ہے؟ نہیں. پہلے الحمد شریف پڑھے گا, بالکل. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ, اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھے گا. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں, ہمارا اول آخر اوڑھنا بچھونا زندگی اسی کے ساتھ ہے, تو ہم اسی سے پیار کرنا ہے. اللہ سے محبت کس طرح کریں گے, رسول سے محبت کیسے کریں گے؟ اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تو اس سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل, بے شک. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ چلا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے لوگوں کو بتایا, لوگوں کو ہم بھی مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو آتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, بہت بہت شکریہ. جی وہ اچھے کس صورت میں کہ یہ شفا پا کے دوسروں کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ بدنصیب, دیکھیں میں تھوڑی سی بات, ایک منٹ لوں, زیادہ نہیں لوں گا آپ نے, وہ کتنے بدنصیب ہیں جن کو بھیانک بیماریاں ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ پیچھے دعا کروانے کو تیار نہیں. اب اس کے پیچھے لاکھوں دعا ہاتھ اٹھیں گے, آپ کے میری تو اٹھیں گے, لیکن اس کے لیے اٹھیں گے. کیوں کہ اس کے ذریعے دنیا تک پیغام پہنچاؤ, اس کی زندگی, اس کی اولاد, شور, بچے, سارے خوشی کی زندگی ہو سکے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اور پیشنٹ کو ملوائیں گے آپ سے, جو جانیں گے ان کی کہانی, جو کہ میں سن کے اور دیکھ کے ان کی پکچر تھوڑی سی دنگ رہ گئی. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حاجی دین محمد صابونی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور پیشنٹ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, جن کا نام ہے ہنا. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. کیسی ہو ہنا؟ اچھا ہنا, آپ کے ساتھ کیا پرابلم تھی, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میں جو ان کے پاس آئی تھی اپنا علاج کروانے, تو میری پرابلم یہ تھی کہ میری آنکھوں سے جو ہے نا بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی تھی. آنکھوں میں سے خون آتا تھا؟ جی بہت زیادہ. اچھا, جی. تو مطلب کہ کیا معاملات تھے, کیا اور پرابلمز بھی تھی, جیسے آپ نے بریک میں بتایا کہ کبھی شوگر کا پتہ چل گیا, کبھی میں نے ٹیسٹ کروائے تھے, پہلے مجھے ایسی کوئی نہیں تھا مسئلہ. ٹیسٹ کروائے تھے, طبیعت خراب ہوتی تھی تو کبھی کہتے تھے شوگر آ گئی, اور گردوں کا میرے جو پین ہونے لگ جاتا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے. پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا گٹلی ٹائپ بن گیا. اس کا آپریشن مجھے کہا, تو وہ ہم نے نہیں کروایا, صرف میں میڈیسن اس کی کھا رہی تھی. میں 2 سال سے میڈیسن کھا رہی ہوں. تو حاجی صاحب کے پاس کیسے پہنچی؟ ان کا شو دیکھا تھا. اچھا, دیکھیں یہ ہمارے جو شو ہوتا ہے نا, یہ لوگوں کو کتنی آگاہی فراہم کرتا ہے, اور کتنی نیک کام ہم لوگ جو ہے وہ حاجی صاحب کے جانب سے ہو جاتا ہے کہ ہمارے شو میں جو آتے ہیں آپ جیسے لوگ, فرشتے نما جو حاجی صاحب جن کا علاج کرتے ہیں, اور آپ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ فیضیاب ہو چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی, تو حاجی صاحب کی جانب جو ہے وہ آپ لوگ جائیں. حاجی صاحب مجھے بتائیے گا کیا معاملات تھے ہنا کے ساتھ؟ دیکھیں ہنا بہت پیاری بچی, اللہ السلام رکھے, میاں بیوی 2 اچھے ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں. تو اس نے بچی نے تکلیفیں اٹھائی نہیں, اذیت اٹھائی, تکلیف نہیں ہے. میں لفظ اذیت بول رہا ہوں, تکلیف تو چھوٹی چیز ہے, ایک اذیت اٹھائی اس بچی نے. اس نے اتنی ہمت بہادری والا کام کیا کہ ناقابل بیان. بالکل. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اندیکھی ہیں, جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. کچھ میٹر ہیں جو آپ سے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ جو کچھ مطلب ہے کہ مجھے معلومات ملی ہے کہ ان کے مطلب سسرال سے, ان پہ یعنی دوسرے لوگوں نے, جو باقی لوگ بھی آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے, شاید ان کی سسرال میں سے بھی ہے, فیملی میں سے بھی ہے, سب آ کے وہ علاج کرا رہے ہیں. ان پہ 99.9% کوئی ہاتھ نہیں رکھتا, سب ہاتھ جوڑ کے بھاگتے ہیں. اوہ, ایسا جادو, ایسے جادوگر یا ایسے جنات, شر فساد پھیلانے والے, تباہی پھیلانے والے, ان سے ہر شخص جان بچا کے بھاگتا ہے. لیکن میں نے رب ہوا کہ میں نے کل کی زندگی نہیں, میں آج کی زندگی بات کروں, جو میرے پاس وقت ہے صحیح ہے. بالکل. مجھے موت کا خوف نہیں, میں 24 گھنٹے موت کی تیار رہتا ہوں. میں اللہ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں, جب مجھے دنیا سے اٹھائے نا, سیدھا تو جنت فردوس میں داخل کر دینا, حساب کتاب نہیں کرنا. سبحان اللہ. ایک ہی سوال کرتا ہوں اللہ سے. جب یہ بچی آئی تو اس کی تکلیف تھی, بہت اذیت تھی, تکلیف نہیں تھی, اذیت تھی. اس کو بٹھا کے اس کا دم کرتا تھا, کاٹ کرتا, دم کرتا تھا, میں کاٹ کرا تھا, کرتے 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 ٹھیک ہوئے. تو اس نے سیکنڈ ڈے بتایا کہ تصویر بھیجی کہ آنکھوں میں خون آ رہا ہے. پہلے بتایا خون آ رہا ہے, پھر تیسرے نے تصویر بھیجی کہ دیکھو میری آنکھوں سے اتنا خون آ رہا ہے کہ وہ سارا بیک کے نیچے آ رہا ہے. ایسے ابھی اس شادی نے بتایا کہ بیسن میں کھاؤں گے تو ٹپ ٹپ خون بہتا رہتا تھا آنکھوں سے. اب کہیں زخم نہیں, کہیں چوٹ نہیں ہے, کوئی نس پھٹی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو خون آتا ہے. میں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ میں دے چکا ہوں, اگر مجھے 1-2 منٹ اگر دے دیں. جی بالکل بالکل. کہ
ہے نا ناک سے خون ایسے بہ رہا تھا جیسے کہ وہ کیا نام ہے نل کا لیک ہو. میں نے ان مریضوں کے کان میں سے خون بہتے ہوئے دیکھا وہ جس طرح کے نل کا لیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ ایک جوان بچی تھی, اسی 26-28 سال عمر تھی, اس کا نام شاید سمیرا ایسا کوئی نام تھا بچی کا. وہ چھینکتی تھی نا, اس کے ناک میں سے اتنے کیڑے بال گرتے تھے. وہ تھوکے اس کے منہ سے کیڑے, اسے کان میں سے کیڑے, اس کی آنکھوں میں سے بھی کیڑے نکلتے, چھوٹے کیڑے. تو بولا کہ مجھے 20 سال ہو گئے اس میں. اس کا علاج ہوا, علاج ہونے کے بعد الحمدللہ 2-3 مہینے لگے, پورے وجود سے سارے کیڑے صاف ہوتے گئے. آخر اس میں بعد میں وہ بات پوری کر لوں. اس کو میں نے بولا کہ اگر تو میری بات مان لے, مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ تو جان چھوٹے گی. بولا سر جو آپ کہیں. میں نے کہا تو کم از کم 20 گھنٹے بھوکی رہے. کتنے گھنٹے؟ کم از کم 20 گھنٹے یا 24 گھنٹے. اس کے بعد گھر والے تمہیں قیمہ بنا کے دیں لیکن اس میں آئل نہ ہو. ٹھیک ہے. اسٹیم کا جو قیمہ بنتا ہے وہ لیکن بہت باریک ہو, بہت ہی باریک ہو. وہ بار اس سے مشین سے نکالو. وہ خالی قیمہ تھوڑا کھانا, 5-6 چمچے. اس کے اوپر 1-1.5 پاؤ کریلے کا جوس پی لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو کچھ آگے بات نہ کی, اتنا ہی بتایا. جب اس بچی نے 20 گھنٹے بعد وہ قیمہ کھایا, قیمہ کھانے کے بعد کریلے کھائے, باقی دوائی میں نے اس کو دی ہوئی تھی, تو اس کے پیٹ میں زور سے مروڑ ہوئی. مجھے فون آیا کہ سر میرا پیٹ پھاٹا, بہت تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا 10-15 منٹ برداشت کر لو. 15 منٹ کے 20 منٹ کے بعد جب واش روم گئی, اس کے پیٹ میں سے تھیلی کی تھیلی نکل رہی ہیں کیڑوں کی. اتنے تھیلے جیسے کہ نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کا پیٹ صاف ہوا 1 ہفتہ یا 10 دن لگے. اس کے پیٹ سے پتہ نہیں کتنے کیڑے نکلے, اللہ توبہ. اب اس کے بعد ناک سے بھی کیڑے بند ہو گئے, منہ سے بھی بند ہو گئے, آنکھوں سے آنا بند ہو گئے, کان سے بھی بند ہو گئے. شکر اللہ. اور وہ اس کی جو حالت تھی, ڈھانچہ بنی ہوئی تھی, اب وہ ماشاءاللہ ایسی صحت ہو گئی کہ جواب ہی نہیں. تو یہ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہم نے, لیکن ان لوگوں کو سلام ہے جو کہ اتنا حوصلہ کرتے ہیں, آتے ہیں, سچ بولتے ہیں. ہمارے پرانے میں جھوٹ نہیں ہوگا. کیا بولا؟ جھوٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں خاتون, اس کو کینسر تھا, اسٹیج 4 کا کینسر ہے. تو شاید اس بچی نے نہ دیکھا, وہ شام کو آتی ہیں تو اس کا یعنی ہاتھ نیچے, ہاتھ اس کو اوپر رہتا تھا, نیچے نہیں ہو سکتا, یہ سارا پورا سوجا ہوا اس طریقے سے کہ وہ یوں چلتی تھی پکڑ کے. تو اس کا علاج ہوا, علاج ہونے کے بعد وہ ختم ہوتے تکلیفیں ختم, سوجن ختم, چھوٹی سی گھٹنی رہ گئی. تو اس کے شوہر نے بولا کہ حاجی صاحب وہ ہم آپ کے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا کام ہو گیا, کینسر, اور آپ میری بیوی ٹھیک ہے, کم از کم 95% ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صبح کو ہمارا یہاں پروگرام تھا, رات کو 8 بجے فون آتا, اس کی بیٹی بولا جی ہم نہیں آ سکتے. یہ بات تکلیف دیتی ہے. ابھی بھی آ رہے ہیں, آ کے علاج کرائیں, علاج ہو رہا ہے. دوسری بچی SLE کی بیماری, اس کو معلوم ہے اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. علاج شروع ہوا تو ماشاءاللہ 10 دن کے اندر وہ بچی اپنی زندگی میں آ گئی. اس کا منہ سے لے کے پیشاب پہن جگہ تو پوری آنتیں سب پکی ہوئی گلی ہوئی ہیں, اس میں مطلب زخم. اب وہ مسلسل بہتر ہو رہی ہے. ہونے کا جی ہم آ رہے ہیں. میں ان بچوں کی بات کہ ان میں بڑی خوبی ہے, یہ ہے شیلا کی بڑی خوبی ہے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو دعائیں نہیں لینا چاہتے, ان لوگوں کے پیچھے لاکھوں ہاتھ اٹھیں گے دعاؤں کے لیے. آپ کے لیے, میرے لیے بھی اٹھیں گے, اور ان کے لیے بھی اٹھیں گے, لیکن ان کے لیے تو نہیں اٹھیں گے جو کہ دھوکہ دے رہے نہیں آ رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ یاد رکھنا. بالکل صحیح بات ہے. جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا, وہ یہ بات بھول جائے کہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا, وہ یہ یاد رکھے کہ اس نے اپنا کو دھوکہ دیا. آگے وقت آنے والا ہے. بے شک ایسا ہی ہوتا ہے حاجی صاحب. مکافات عمل تو اٹل ہے, دیر سویر ہوتی ہے لیکن آتا ہے. تو لیکن لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب فیضیاب ہو گئے تو لوگوں کو بتائیں نا, تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت شفا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہونے کے بعد ان کو شرم آتی ہے جی, کہ لوگ کیا کہیں گے, او ہو تجھے کینسر تھا, او تجھے ہیپاٹائٹس سی تھا, تو بہت اچھا تمہارا بیٹا جو تھا یہ چلتا نہیں تھا, معذور تھا. جو بھی سنتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں. جی. اچھا تمہارے بیٹے کا دماغ چھوٹا ہے. اچھا یہ باتیں بہت ہوتی ہیں. اچھا بہت زیادہ ہی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان کو یہ چیزیں جب لا کے لگتی ہیں کہ یار لوگ کیا بولیں گے, لیکن جب وہ مر رہے ہوتے ہیں بس وہ لوگ یاد نہیں رہتے. تکلیف یاد رہتی ہے. بالکل صحیح. میں کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کی شفا کا ذریعہ بنو. دیکھیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا کبھی, کوئی اچھا بولے برا بولے, لیکن میں نے سب کی خدمت کرنی اور کرتے رہنا ہے جب تک میری زندگی ہے. ماشاءاللہ. سمجھے نا.
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کو شفا مل رہی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میرے لیے اللہ کا انعام ہے اور آپ کے لیے بھی ہے, اس شادی کے لیے بھی ہے. کیوں کہ ان کے پیچھے بھی لاکھوں ہاتھ اٹھیں گے دعاؤں کے لیے. اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو شفا ملے, کتنے لوگ آئیں. میں چھوٹی سی مثال تو میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوں. اچھا مثال, ہاں مثال حاجی صاحب آپ تھوڑی دیر بعد لیتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نام بتائیے, مسئلہ بتائیے. باجی میرا نام انوار بیگ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. باجی میں نے اپنے بہنوئی کے بارے میں معلومات لینی تھی تھوڑی سی. میں سر کا پروگرام دیکھ رہا تھا. جی جی فرمائیے. اچھا باجی, ڈاکٹروں کو دکھایا, ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بڑی جو آنت ہے نا اس میں کوئی باریک سا کوئی سوراخ ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو بلڈ جو ہے وہ پیٹ کے اندر کی طرف جا رہا ہے. اچھا تو آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ جی باجی. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی فار کالنگ. اللہ حافظ. پہلا کام تو یہ کر لیں گے فوری طور پہ اس کو گرم بادی چیزیں بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے بہترین غذا یہ ہے ٹنڈا لوکی توری 3 سبزیاں ہیں, کبھی بھنڈی بھی دے سکتے ہیں کبھی کبھی. یہ روٹی ڈبل روٹی دیں, ان کو دودھ بند کر دیں اور باقی چیزیں بند کر دیں. روٹی ڈبل روٹی دیں اور دودھ دہی چیزیں بند کر دیں. گرائی واٹر منگوا کے گھر پہ رکھ لیں. دن میں 2 سے 3 مرتبہ 2 چمچے کھانے کے گرائی واٹر کے 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی گرائی واٹر میں ملا کے ان کو دینا شروع کریں. یہ 6 سے 8 گھنٹے کے اندر کافی ریکوری ہو جائے گی. ایک کام. دوسرا ہے کہ اس مریض کو لے کے میرے پاس آئیں, جتنی بھی تکلیف ہے, درد ہے, کرب ہے, اسی حالت میں لے کے آئیں. میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادر آباد 4 مینار چڑونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں, کونے میں سیلانی والے, اسی گلی میں تھوڑا آگے جائیں گے دایاں تو میرا بورڈ لگا ہوا. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اس ٹائم آ جائیں, آنے کے بعد کہنا ہے اپنا علاج کرائیں. جتنی بھی تکلیف پریشانی ہو برداشت کریں, لیکن میرے پاس آنے کے بعد اللہ پر یقین ہے کہ آپ خوشی خوشی جائیں گے. انشاءاللہ 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آئیں. ہاں 2 بوتلیں ضرور لے کے آئیں. اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. جی بھائی. جی میں بات کر رہا ہوں. 2 بچیاں ہیں میری, جن کے رشتے آتے ہیں پر بات بنتی نہیں, تو اس وجہ سے پریشان ہوں. بچیوں کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کی آواز نہیں آئی تھی بھائی. یہ بچیوں کے رشتے آتے ہیں پر بات نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے بھائی میرے, ٹھیک ہے, آپ ہمارا شو دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. ابھی پروگرام کے اینڈ میں ہم لوگ کاٹ کریں گے. جو بچیاں ہیں وہ اپنے سر پہ سینے پہ ہاتھ رکھیں, بیمار ہیں جس کو جہاں تکلیف ہے وہ ہاتھ رکھے. ان کے رشتے نہیں آ رہے. ہاں میں بتا دوں, رشتے کے لیے سینے پہ سر پہ ہاتھ رکھیں, دعا مانگیں. دعا یہ مانگنی کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا بنا دے. بالکل. جہاں ہم جائیں ہم دوسروں کے لیے اچھے ہوں, وہ ہمارے اچھے ہوں, اور خوشحال زندگی اور صحت ایمان والی زندگی گزرے. یہ دعا کافی ہوتی ہے. آمین. ٹھیک ہے نا. میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانی بات. ابھی بھی ہیں صاحب, وہ خالد جمیل صاحب, تو پولیس میں شاید انسپیکٹر تھے, وہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ شاید ہو گئی ہے. اس سے مجھے فون کیا, اس نے بولا کہ پی ٹی شل ہوتا زمانے میں موبائل تو تھے نہیں. مجھ سے کہا کہ بھائی جان بات ہے کہ میں نے کسی کو بول تو دیا ہے, لیکن میں بول کے پچھتا رہا ہوں. اگر تمہیں صحیح لگے تو کرنا, نہیں کرے تو مت کرنا. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بولا ان کی بچی ہے, وہ پارک میں گھومنے کے لیے گئے تھے, تو واپس آئے تو بچی کے کچھ اثر ہو گیا. اب صورتحال گھر میں بڑی خراب ہے, اور ڈاکٹروں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مولوی بھی آیا, یہ آیا وہ آیا. میں نے کہا بھائی دو, لیکن دیکھو معاملات سنگین ہیں, پہلے سوچنا پھر جانا. کیا بولا؟ پہلے سوچنا پھر جانا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا بھائی دو. وہ میرے پاس آئے, آ کے تو بولا جی خالد جمیل صاحب نے بھیجا ہے. ہم نے کہا اچھا. بولا جی میرے گھر چلیں گے. میں نے کہا جاتا تو نہیں. بولا گلشن بار میں کہیں کا بتایا تھا, میں بھی کراچی کا اتنا واقف نہیں, زمانہ رہ کے بھی ہر گلی کا واقف نہیں ہوگی. اچھا. ہاں تو یہ عالم ہے معصوم لوگوں کا. وہ لے کے مجھے گئے تھے, کبھی ادھر گلی میں گھومتے 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 ایک اچھا خوبصورت سا گھر تھا, وہاں گئے, اندر گاڑی کھڑی کی, اندر گئے تو کارپیٹ ہر جگہ پہ, یہاں تک کہ بھی انہوں نے واش روم صاف کرنے کے بعد وہاں بھی کارپیٹ بچھاتے تھے. میں نے کہا مجھے خالی جگہ چاہیے یا خالی فرش ہو, اس میں کارپیٹ بھرا نہ ہو, اور اس طرح سے بچی کو بلا لو. میں بیٹھا ہوا تو اندر سے بچی نے آواز لگائی, اس نے بولا اوے باہر سے جو بیٹھا ہوا نا اس کو نکالو یہاں سے, بھاگاؤ یہاں سے جو لے کے آئے ہو. میری داڑھی وغیرہ تھی نہیں, میرے خالی مجھے تھی. میں نے کہا ملاقات کیے بغیر تو جا نہیں سکتے. خیر بچی کو لے کے آئے تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ بولا جی صبح ناشتے میں 40-50 انڈے اور 16-17 ڈبل روٹی کھا جاتی ہے. اچھا. اور دوپہر کے ٹائم میں ایک دے گاتی, رات کو بھی دے گاتی, پھر بھی گالی پڑتی ہیں کہ تم لوگ بغیرت لوگ ہو, مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے. اب 5-6 سال کی بچی تو نہیں کھا سکتی, صحیح بات, کوئی اور ہی کھا رہا تھا.
بلایا تو پانی پڑھ کے جب کام شروع کیا تو الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی آزاد ہو گئی. آزاد ہو گئی تو کہنے لگی کہ امی مجھے بھوک لگی ہے, ابھی تو کھایا. میں نے کہا بیوی اس کو ناشتہ دے دو. کیا کھایا؟ ایک انڈا ہاف فرائی اور 1.5 سلائس روٹی. اس کے بعد وہ بچی آزاد ہو گئی. تو معلومات کرنے پر ہوا کہ وہ پارک میں گھومنے پھرنے گئے تھے, سدا باہر کے کیا نام ہے پودے لگے ہوئے تھے, بچی نے وہاں سے ایک پھول توڑا تھا. ایک پھول توڑنے کی سزا یہ ہوئی کہ اس کو اتنا کچھ ملا. تو یہ چیزیں ان پہ سب ہاتھ رکھتے ہیں. ہم تو اللہ کے صرف جینا بھی اللہ کے لیے, مرنا بھی اللہ کے لیے. جو بھی آتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم بہت کرم ہے. کچھ دن پہلے آپ کے ایک پروگرام میں ہمارے پاس ایک فیملی آئی تھی جی, تو ان کی فیملی نے مجھ سے کچھ بات شیئر کی, میں آپ سے دبے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں. بالکل. وہ جی کوئی صاحب ہیں, وہ صاحب وہ کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں, تو انہوں سے 1 لاکھ پہ لے لیا. اوہو, 1 لاکھ لے لیا. 1 لاکھ لے کے تو جو بھی صحیح تھا وہ بھی سارا کچھ غلط ہو گیا. اللہ اکبر. حاجی صاحب یہ قصہ کنٹینیو کریے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, نام بتائیے, مسئلہ بتائیے. ہیلو. اورنگی ٹاؤن. جی اورنگی ٹاؤن سے بات کریے. پرابلم کیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے ٹانگوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے, چلنے میں ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے. اچھا, آپ کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے. اور کیا پرابلم بتائیے آپ نے؟ اور پرابلم بس یہی ہے, ہمارے گیس کی بھی مطلب ہے, گیس کی بھی ہے شکایت مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. اللہ حافظ. بڑی دنیا آتی ہے, آپ کے علاج کرائیں, اسی درد تکلیف میں آئیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں, اللہ خیر کرے خیر ہوتی ہے. بالکل. حاجی صاحب ٹائمنگ بتا دیں اپنی. ہاں, صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے, اور اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں جو بھی چاہے آ سکتا ہے. بادرآباد 4 مینار چلوں گی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. تو سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے تو دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد روحانی علاج کا بورڈ لگا, وہیں اوپر آ جائیں. بالکل وہیں اوپر آ جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ان سے کہ حاجی صاحب یہ جو معاملات آپ ہم سے ڈسکس کر رہے تھے, یہ روحانی معاملات, یہ کتنے سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے اور فیضیاب ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ مجھے مطلب جو حیرت ہو رہی ہے وہ ہنا کے قصے پہ یہ ہو رہی ہے کہ آنکھوں سے جب خون بہتا تھا تو ہنا تمہاری کیا کیفیت ہوتی تھی, اور تم کب حاجی صاحب کے پاس گئی, مطلب کتنے سال ہو گئے یا کتنے مہینے ہو گئے, ہمارے ناظرین کو بتاؤ. میں 2 ہفتہ ہے یہ میں ان کے پاس گئی ہوں. جب میں نے ان کا شو دیکھا, مجھے پتہ چلا, مجھے بتایا بھی کسی نے, پھر میں نے ان کا شو دیکھا, میں ان کے پاس گئی. تو اس ٹائم میری کیفیت جو تھی, میں کھانا پینا میرا بالکل بند تھا, اور میں بستر سے اٹھتی نہیں تھی. اچھا. صرف مطلب آنکھیں بھی بند تھی کہ بہت بری میری کیفیت تھی. میرے گھر والے, میرے ہسبینڈ تک بہت پریشان تھے. صحیح بات ہے. تو ان کا پتہ چلا تو وہ خود مجھے ان کے پاس لے کر آئے. شکر الحمدللہ. مطلب ایک اب تمہارا ایسا کوئی سین نہیں آنکھوں سے اب تو پانی نہیں آتا. الحمدللہ ایسا کوئی. شکر الحمدللہ. حاجی صاحب کیا معاملات کیا تھے, آپ کھل کے بتائیں مجھے, کیا مسئلہ تھا؟ میں اپنی ہاتھ میں لے کے بتا سکتا ہوں. ہاں وہ دیکھیں وہ تو ہے, لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا ویسے جاننا ہے, کیونکہ مجھے ایسی چیزوں سے نا کیوریوسٹی ہوتی ہے. اس دنیا میں سب کچھ ہے, جن بھی ہے, جادو بھی ہے, برے عملیات بھی ہیں, اور اچھائی بھی ہے. ہم اپنی زندگی میں جو چل رہے ہوتے ہیں, زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جو میں نے زندگی میں سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ کے میرے بس میں جو نیکی ہے تو وہ کر لیں, بالکل, جو اچھائی ہے وہ کر لیں, برائی کو چھوڑ کے آگے نکل جائیں. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. نام بتائیے, مسئلہ بتائیے. حکومہ لوٹھی میرا نام ہے. جی. مجھے دین محمد سر سے بہت ضروری. وعلیکم. جی آپ ٹی وی کا والیوم کم کریں اور مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے. حاجی صاحب بتائیں گے. پھر مجھے دین محمد صاحب سے بات یہ کرنا ہے. میرے بھائی ہیں, مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں, محمد جاوید ان کا نام ہے, مگر ان کی شادی نہیں ہو پا رہی. گورنمنٹ کی جاب ہے ماشاء اللہ سے, انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے, سب کچھ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہے نا, پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. تو وہ جو ہے نا, اب کسی نے بتایا کہ ان پر کسی نے کوئی بندش کی ہوئی ہے. میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ وہ پریشان کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر بسا دے. آمین آمین. آپ ہمارا شو دیکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے. سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیشا ان کے ساتھ تھی یا نہیں تھی, کہ عمر کتنی مجھے یہ پتا نہیں ہے. ہاں, کتنے چھوٹے کتنے بڑے یہ بات کام کی نہیں. کام کی یہ کہ آپ کی عمر کتنی ہے وہ بات کام کی, تاکہ اس کے مطابق آگے کام کیا جائے. اس سے میں بولتا ہوں میں اردو سیکھنا, مجھے آتی نہیں, آپ کو تو اردو آتی ہے.
تو کہ اپنی عمر بتا دی جائے کہ میری عمر 20 سال 25 سال 30 سال ہے، میرا یہ مسئلہ، یہ آسان کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے. جن کی شادی نہیں ہوتی میں ان کو وضاحت دے دیتا ہوں. آپ روزانہ سورہ مزمل 15 مرتبہ پڑھیں، سورہ قریش، سورہ ناس 41 سے پڑھ کے دعا مانگ کے یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اچھے نیک لوگ بھیج. پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ ہم دوسروں کو لیے اچھے ثابت ہوں، اچھے بنیں، یہ ہماری ذات کو فائدہ ہو، وہ ہمارے لیے اچھے ہوں. روزی کو شاید صحت کا عمل، ایمان کا عمل، اچھی زندگی، خوشحال زندگی گزار، یہ دعا کافی ہوتی ہے. اللہ میں کرو تو 10 بولو گے تو 10 رہ جائیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے تو وہ کافی ہوتی ہے. اس میں سب چیزیں تو بات یہ ہے کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں تو اس میں ہماری ساری بات بن جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دعائے کارڈ میں شامل ہونا جو چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص کا مسئلہ ہے تو وہ اپنی عمر بتا دیا کرے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کشام بولے میرے 2 سال چھوٹا بھائی بہن ہے تو مجھے نہیں پتا عمر کتنی ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ بات تو ہے جس کے مطلب سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کہیں پر بھی درد ہے آپ کو، وہ دردوں والے، پریشانی والے، ساری دنیا کل کائنات، ساری دنیا کل جو بھی ہے، کائنات جہاں میں بھی ہمارا شو دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھیں، ایک ہاتھ اس جگہ پر رکھیں اور ایک ہاتھ سر پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ. پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ افاقہ ہوگا. 2 سیکنڈز میں جو ہے وہ آپ کو فرق بالکل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہاں آپ کے اگر گھر میں بلی وغیرہ بھی ہیں وہ بیمار ان کی بھی یاد رکھنا، وہ بھی آپ کو جواب آ جائے گا. اچھا چلے بھائی یہ بھی اچھا، جو لوگ پیٹ لورز ہیں بلی پہ آپ پروگرام کریں گے آئندہ، جو آپ سن کے، لیکن اگر برداشت کرو پروگرام کریں منع نہیں کریں گے. اچھا نہیں میں مگر اگر ایسا کوئی ہے ڈراؤنی پروگرام تو میں آج صاحب بہت ڈرتی ہوں. میں نے جب پکچر دیکھی تھی اس سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے، ساری کائنات انسان عالم ملک اسلام پاکستان دعوے پاکستان ساری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. ساری دنیا امن امان ہو جائے، امن سکون ہو جائے، سب کی تکلیفیں بیماری ختم ہو، شادی بیاہ سمیت کائنات کے سارے معاملے حل ہو جائیں، انسان کی زندگی سارے معاملات جو بھی حل ہو جائے مشورہ ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں بیماری چھوڑ دوبارہ پکڑو. تکلیفیں بیماری جن جادو مشکلیں پریشانی ختم ہو جائیں، زندگی سارے معاملے حل ہو جائیں، زندگی کے سارے معاملے حل ہو جائیں، کوئی مشکل باقی نہ رہے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. تو یہ طریقہ کار ہے. تو جو بھی اس میں کیا نام ہے انشاءاللہ عنقریب میں آپ کو بتا دوں گا ہمارا یوٹیوب چینل ابھی اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس میں بھی رات کو 9 سے 10 بجے 1 گھنٹہ میں لائیو بیٹھا کروں گا میں. تو اس میں بھی لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی میں بھی پہنچوں گا جن لوگوں میں مسئلے مسائل ہیں جو ابھی یہاں رابطہ نہیں کر سکے تو مجھ سے بات کرتے رہیں، جو سوال جواب ہوتا رہے گا، اور جو بھی معاملات زندگی وہ بھی چلتے رہیں گے. اگر 1 آدھ منٹ تو میں چھوٹی سی بات کر لوں. بالکل بالکل. راجی صاحب کے نمبرز بھی جو ہے وہ اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو پوری ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. آپ کی بات کا جواب، سوال کا جواب وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے دے سکتے ہیں. جی حاجی صاحب فرمائیے. کبھی زندگی میں یہ نہ سوچو کہ میرا علاج نہیں. بالکل. کوشش کرو کہاں پر ہے تمہیں یہ پتہ نہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر جن جادو ہے تو ہمارے پاس قرآن سے بڑی طاقت کوئی نہیں. سبحان اللہ. بہت اچھی بات حاجی صاحب نے فرمائی ہے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی. ناظرین مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کل بھی ایک اچھا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی دوست، اپنی ہوسٹ، اپنی پیاری سی سہیلی کیا فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.